अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन और आज हम बात करने जा रहे हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। हुकूमत, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी तरफ से ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका इरादा ये है या विज़न ये है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, सस्टेनेबल होगा, रावी को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, रौनकें एक बार फिर से बहाल होंगी। वो तमाम मसाइल जो हम फेस कर रहे थे डेवलपमेंट की वजह से, तरक्की याफ्ता जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से, आवाम में जो भी इश्यूज़ आ रहे थे पोल्यूशन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इस किस्म के जो मसाइल हैं इनको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक रूडा नाम का जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया है। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी अरसे से ये आ चुका हुआ है, इस पर काम भी जारी है सारी। इस पर तफसीली तौर पर बात करने के लिए मेरे साथ कर्नल आबिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं जो कि हेड कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन को, एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को। तो बिला ताख़ीर उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि रूडा का प्रोजेक्ट आखिर क्या है। जी आपने अभी इंट्रो में लफ्ज़ यूज़ किया सस्टेनेबल। जी मैं एक ज़माने में जब कुछ पढ़ते थे तो स्ट्रेटजी एक लफ्ज़ था जो बहुत यूज़ होता था। आजकल सस्टेनेबल भी बहुत यूज़ होता है। हम सस्टेनेबिलिटी को उस तरह से कम्प्रिहेंसिव सेंस में समझते नहीं हैं, क्योंकि अगर सस्टेनेबिलिटी सिर्फ क्लाइमेट या उससे रिलेटेड चीज़ों की बेस पे हो और उस सस्टेनेबिलिटी में जो सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स नहीं हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। वो फिर एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी मैन और मटेरियल दोनों की होनी चाहिए। तो वो सिर्फ मटेरियल की सस्टेनेबिलिटी तो हो रही है, मैन की सस्टेनेबिलिटी नहीं। तो रूडा वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम इनबिल्ट जो है वो ये कॉन्सेप्ट दैट द कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखा गया है। अच्छा, अब आप जैसे कह रही थी कि ये हाउ इट इवॉल्व्ड, इट इज़ बेसिकली अगर आप हिस्टोरिकली देखें इन दैट कॉन्टेक्स्ट तो जो पहले डिप्टी कमिश्नर था लाहौर का जो कि गोरा था, मैं उसका नाम अभी भूल गया हूँ, ब्रिटिशर, around the time of partition. He was the one who actually conceived this idea that the city should also be a dwelling across this side of the river. यानी दरिया के इस साइड पे, जहाँ पे अभी उस साइड पे तो शहर है जो कि किले की तरफ और बियॉन्ड दैट था, इस साइड पे भी शहर होना चाहिए। और ये आइडिया उससे भी थोड़ा सा पुराना था, जब मुग़ल जो थे उनका इरादा था। जब आप देखें तो जो बारादरी है, जहांगीर का मकबरा है, दिस साइड पे उन्होंने बाग बनाए हुए थे और उनका इवेंचुअली था कि लाहौर की एक्सपेंशन इस साइड पे भी करेंगे। लेकिन ड्यू टू दी उस वक्त की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस थी, फिर मुगल्स को टाइम नहीं मिला और वो हम वी नो द हिस्ट्री एंड सारा। तो जो करंट अगर आप हिस्ट्री पे आ जाएँ तो ये 2014 में नवाज़ शरीफ साहब ने ये इसकी ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इसकी फिजिबिलिटी कराई और इसकी स्टडी के लिए ऑर्डर्स दिया कि इस पर स्टडी की जाए। फिर वो एक फिजिबिलिटी हुई जो कि जाके 2016-17 में माइन हार्ट एक कंपनी थी, उन्होंने उसकी फिजिबिलिटी की LDA अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ LDA। और उसके बाद फिर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे तो वो इसकी फिर आप कह लीजिए कि इस प्रोजेक्ट को इवेंचुअली उस स्टडी की बेस पे और उस एफर्ट की बेस पे लॉन्च किया गया। सो ये प्रोजेक्ट इन अ वे इट्स bipartisan, it is not a political, it's a project of the country and the Punjab province and the people of Pakistan. So इसकी कोई political आप कह लीजिए कि किसी एक सेगमेंट ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरे पंजाब का प्रोजेक्ट। हम ये कह नहीं सकते कि किसी एक सियासी जमात ने इसको आगाज़ किया था। अलबत्ता कि ये सियासी बन गई बाद में जब इस पे इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जी, वो इसलिए कि लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता, लोग इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट करते हैं नॉट नोइंग के इनिशिएट तो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था। सो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली ये क्योंकि उस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट होगा। ये बिकॉज जो रावी की हालत हो रही थी, जो लाहौर की हालत हो रही थी, जो पोल्यूशन की हालत हो रही थी, जो स्मॉग था, क्वालिटी ऑफ द एयर थी, क्वालिटी ऑफ वाटर थी, तो वो नेसेसिटेट करता था कि एक शहर आबाद किया जाए। और प्लस जो फिर एक अनकंट्रोल्ड मशरूम और जिंजर ग्रोथ हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये ज़रूरी था। फिर जो फ्लड प्लेन था उसको सस्टेन करने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिए, तो ये नेसेसिटी थी विच वाज नॉट अ पॉलिटिकल नेसेसिटी बट एक सोशो इकनॉमिक नेसेसिटी थी। आबिद साहब, पुराने वक्तों में ऐसा हुआ करता था कि दरिया के करीब बस्तियाँ आकर आबाद हुआ करती थीं, मगर रावी को तो हमेशा से मसाइल दरपेश रहे हैं और रावी खुश्क हो चुका है।
تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہاں پر دوبارہ سے سسٹم کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ کیا مسائل پیش آئے اب تک اس پروجیکٹ کو لے کر؟ راوی کو ہمیشہ سے مسائل نہیں تھے. یہ دس آل اسٹارٹڈ آفٹر انڈس بیسن واٹر ٹریٹی جو پاکستان اور انڈیا کے بعد ہوئی, کیونکہ انڈیا نے پھر اس کا سارا پانی روک دیا. اب اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد راوی میں پانی آنا بند ہو گیا, تو اب پھر راوی میں آ کیا رہا تھا؟ راوی میں جو 11 ڈرینیج نالے بنے تھے جو پورے شہر کے جیسے شہر ایکسپینڈ ہوا تھا, وہ نالے بیسکلی ڈرینیج کے تھے کہ جب پانی بارش کا آئے تو اس کو یہاں لے کے راوی میں گرا دیا جائے. لیکن ایونچولی وہ سارے نالے جو تھے وہ سویج کیریئرز بن گئے. ان کے اندر جو میونسپل ویسٹ ہے سب سے پہلے وہ ڈالی گئی. اس کے بعد ادھری آگے انڈسٹریل ایریاز بنے. وہ انڈسٹریل ایریا کی جو ویسٹ تھی, فارماسیوٹیکل فیکٹریز لگیں, یہ ساری کی ساری ویسٹ جو تھی اب وہ نالوں میں آ گئی, اور وہ نالے جو تھے اب وہ ڈرین آؤٹ ہو رہے تھے راوی کے اندر. تو جو راوی کے اندر ایک تو پانی نہیں تھا, اور جو پانی تھا جو بہت تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے کہ جو سائفن سے اوپر سے جو سیپیج آتی تھی, نیچرل سیپیج آف دا راوی کریک, جو کہ بہت تھوڑی تھی, اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی تھا اس کے اندر یہ پانی مکس ہو کے ایک بہت ہی پلیوٹڈ اور ایک بہت ہی پوائزنس ریور بن گیا, جس کو دنیا کا دا موسٹ پوائزنس ریور بھی کہا جاتا ہے. تو اس سچویشن کے اندر اب پہلی ضرورت تو آئی تھنک یہ تھی کہ جو اگر آپ نے ایک نیا شہر بسانا ہے, آپ نے ایک نئی بستی بسانی ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو پہلے تو آپ کو راوی کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اس نئی بستی کے لیے بھی اور لاہور کو بھی بچانے کے لیے. اب لاہور کو بچانے کے لیے کیوں؟ کیونکہ شہر ہمیشہ دریاؤں کے ساتھ بستے ہیں, اور جو راوی ہے اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے, اور یہ ہمارے جو 5 ریورز ہیں ان میں سے واحد ریور تھا which was navigationally very ideal for the marine logistic. یہاں سے ایون مغل زمانے میں بھی یہاں پہ پورٹس ہوتی تھیں, یہاں سے بڑی کشتیاں نیچے سمندر تک جاتی تھیں اور وہ ٹریڈ لنک ہوتی تھی. ایون بیفور دیٹ 4000-3000 ایئرز بیک جب یہاں پہ بھارت کنگ کا زمانہ تھا, تو اس وقت بھی یہاں سے جو کیونکہ گریک کے ساتھ منرلز اور میٹل کی ٹریڈ ہوتی تھی سب کانٹیننٹ میں, وہ وہاں سے آتے تھے, اور یہاں سے مسلن, آئیوری, سینڈل ووڈ وہ یہاں سے جاتی تھی. سو راوی اس حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ تھا. پلس راوی جو ہے وہ ہندو مذہب کے لیے بھی ایک بہت پرومیننٹ ریور ہے ان کی ہسٹری میں, بیکاز جو بھارت اور 10 کنگ کی جنگ ہے وہ بھی راوی کے کنارے ہوئی, اور بالکل اس جگہ پہ ہوئی جہاں پہ اب ہم جو اس وقت علاقہ روڈا کے پاس ہے. تو دس از اٹس ناٹ اے ہیئر سے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں, اٹس از ریٹن ان رامائن. یہ رامائن میں لکھا ہوا ہے, بہت سارے انڈین اسکالرس نے, پاکستانی اسکالرس نے اس کو ڈیفائن بھی کیا. سو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ یہ جب پروجیکٹ ہو تو بیسکلی تو آپ نے راوی کو ریوائیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو راوی کو ریوائیو کریں گے تو جو ٹوئن سٹیز ہیں, جس کو ابھی ہماری سی ایم صاحبہ نے لاہور کو اور روڈا کو ٹوئن سٹی بھی پچھلے دنوں انہوں نے اپنی ایک اس میں اس کا ذکر کیا کہ یہ ٹوئن سٹی ہیں. تو ٹوئن سٹی جو ہے وہ پیدا اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پہلے والا جو سٹی ہے اس کو اس کی سسٹینیبلٹی کرنے کے لیے. ادروائز پھر جو لاہور کا جو اس وقت صورتحال ہے, جو پانی کی صورتحال ہے, جو گراؤنڈ واٹر کی صورتحال ہے, گراؤنڈ واٹر بہت ڈپلیٹ کر گیا ہے, وچ از ایکچولی ہیو ایٹ سم پلیسز اٹ ہیز ریچڈ اباؤٹ 600-800 feet, اینڈ دیر آلسو آرسینک آ رہا ہے وہاں پہ. تو وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ ایکویفر ٹھیک نہیں ہوگی, اور ایکویفر جو ہے وہ دریا کے نیچے سے جاتی ہے. سر پھر آپ کو کیا لگتا ہے سی ایم صاحبہ کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو سٹی دوبارہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے اب, یہ لاہور سے بہترین ہو سکتا ہے؟ لاہور سے بہترین دیکھیں, لاہور تو ایک کلچرل ہب ہے, مطلب اس کو بہترین کہنے کے لیے ہم لاہور کو تو میں بلٹل نہیں کر سکتا, کیونکہ لاہور از ویسی کلچرل کیپٹل آف دا ورلڈ ہے. لیکن جب یہ نیا شہر بنے گا تو وہ تقاضے جو کہ اس وقت ماڈرن تقاضے ہیں, جو کہ اس وقت میونسپل گڈ پریکٹسز ہیں, وہ یہاں پہ ہوں گی, جو شاید باقی لاہور میں نہیں ہو سکی. کیونکہ وہ جس طرح سے ایکسپینڈ ہوا, وہ شروع میں جب تک وہ قلعے کے اندر تھا اور وہ ایک کنٹینڈ سٹی تھا, اس وقت تک تو اس کے اندر بھی بہت پلاننگ تھی. لیکن جیسے ہی اس کی ایکسپینشن ہوئی اور ایک جنجر گروتھ ہوئی, تو ظاہر ہے وہ پھر آپ یو ہیو ٹو کمپرومائز
پلاننگ اینڈ دا گڈنس آف میونسپل آپ کہہ لیجیے بیسٹ پریکٹسز فار دی ایکسپینشن. تو وہ ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے تو اس شہر میں ان ساری چیزوں کا رائٹ فرام دا پلاننگ، رائٹ فرام دا ماسٹر پلان، شروع سے ہی ان ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. فار ایگزامپل جو آپ سسٹینیبلٹی کی بات کر رہی تھیں، جو بلڈنگس ہیں وہ اور جو اسٹرکچرز ہوں گے ان کے اندر کتنا گرین ایریاز، نارمل جگہوں پہ گرین ایریا جو رکھا جاتا ہے وہ 3 to 5% رکھا جاتا ہے. اس کے اندر ان بلڈ 27% گرین ایریاز ہیں جو ہوں گے. پھر دس ول بی دا سٹی وچ از بیسڈ آن دی کانسیپٹ آف واکیبلٹی، یعنی کہ آپ چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں گے. آج کل یہ ماڈرن کانسیپٹ ہے اربنائزیشن کا. اور ایک چیز ہے جب ہم ماڈرن اربنائزیشن میں ڈیزائن کی اور اربن پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم اربنزم کو بھول جاتے ہیں. سو اربنزم ایکچولی اٹ ڈیلز ود دا پرسن جو اس گھر میں رہے گا. اربنائزیشن تو آپ نے کر دی، ایک پلاننگ بھی کر دی، لیکن جو اس گھر میں رہ رہا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے. اگر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 400 سے نیچے نہیں آ رہا، اگر وہاں پہ دھواں ہے، انڈسٹریل ویسٹ ہے، پانی پولوٹڈ ہے، تو پھر دا کنسیپٹ آف سسٹینیبلٹی اینڈ اربنزم تو پھر گوز انٹو دی تھن ایئر. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس اربن ڈیولپمنٹ کے جو ہماری ماحولیات کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کو کمبیٹ کس طرح کیا جائے گا، وہ آئیڈیا لے کر روڈ آ رہا ہے. سر آپ سے گفتگو ہمیں اور بھی کرنی ہے، اس پروجیکٹ کے بارے میں اور بھی جاننا ہے، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ کرنل عابد لطیف صاحب موجود ہیں اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں روڈا کے حوالے سے، اربن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کئی ممالک اس طرح ہیں جو ریور سائڈ پر بہترین طریقے سے ڈیولپڈ ہیں اور انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے، مگر ایسا کیا ہے کہ ابھی تک ہم اس قسم کے کسی پروجیکٹ کو انیشیٹ نہیں کر پائے یا اچھے سے ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے. آپ دیکھیں کہ پیرس اولمپکس کہاں ہوئی، ریور سین کے بالکل ساتھ. وی ہیو Amsterdam, we have London and such beautiful destinations which are next to the river. اور وہاں پر جو ترقی ہے وہ کس طرح سے environment سپورٹ کر رہی ہے، نیچر سپورٹ کر رہی ہے without giving any harm to the nature. وہاں پر پوری ایک سٹی ڈیولپڈ ہے. تو ایسا کوئی پروجیکٹ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہاں پر نہیں ہے. تو روڈا کیونکہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کا ایجنڈا جو ہمارے سامنے رکھا ہے ابھی تک سر نے. میں چاہوں گی سر اب آپ مجھے یہ بتائیں اس کی ابھی گراؤنڈ حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کس پرسنٹ تک ہم اسے کمپلیٹ کر چکے ہیں. جتنے بھی شہر ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان میں سے بہت سارے ہیں جو فلڈ پلین کے اوپر تھے، لیکن ان میں پہلے ریور کو ٹرین کیا گیا، اس کی امبینکمنٹس بنائی گئیں اور ان امبینکمنٹس کے ساتھ پھر ڈیولپمنٹ ہوئی. اور وہ ساری کی ساری ہوئی جو ریٹرن پیریڈ آف ہائیڈرولوجیکل آپ کہہ لیجیے فلڈنگ اور جو واٹر کا آنا کنٹرولڈ یا ان کنٹرولڈ ان اسٹڈیز کی بیس پہ. تو ہم نے بھی 1000 سال کا ڈیٹا لیا ہمارے ہائیڈرولوجی ڈپارٹمنٹ نے، اور جو 1000 ایئر ریپیٹ پیریڈ تھا اس کو بیس رکھتے ہوئے یہ پلان کیا کہ میکسیمم یہاں پہ ایون وٹ ایور کیٹاکلزمک ایونٹس جو ہسٹری میں ہو چکے ہیں 1000 سال کے، یا جو فلڈز آئے ہیں ہمالیاز کے تھرو، چاہے وہ اس وقت کے میلٹ ڈاؤن کی وجہ سے تھے یا جو بھی کلائمیٹک ایونٹس تھے، تو وہ میکسیمم کتنا پانی یہاں پہ آیا تھا. تو وہ دیٹ واز میکسیمم 5,60,000 کیوسک جو 1000 ایئرس کا. تو اب جو ریور کے اوپر ہم ٹریننگ ریور کی پلان کر رہے ہیں وہ دیٹ از اراؤنڈ 6 لاکھ کیوسک کے اوپر پلان کر رہے ہیں، تاکہ اگر اتنا کبھی بھی پانی آ جائے تو اس کو سسٹین کر سکیں. اس کے لیے ریور کے درمیان میں ایک 1 کلومیٹر کی کریک بنائی جا رہی ہے which is 19 سے 20 فیٹ ڈیپ ہے، 1 کلومیٹر وائڈ ہے، اور اس کی امبیکمنٹس پہ یہ شہر جو ہے یہ آباد ہوگا. اور آپ نے جو سوال کیا کہ یہ کتنا بن چکا ہے، وہ آئی وش کہ آپ اس جگہ پہ بھی جائیں اور جا کے دیکھیں. اباؤٹ 4 کلومیٹر کی جو امبیکمنٹ ہے وہ بن چکی ہے، جس میں پیکیج 1 ہمارا، پیکیج 1A، پیکیج 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ابھی ہم نے پیکیج 2 کا بھی افتتاح جو ہے وہ سی ایم صاحبہ نے کیا تھا، اور وہ اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. اور ودن 1.5 ایئر اور 2 ایئرز جو ہے شادرہ تک یہ جو ہمارا جو ریور ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریور سین کی بات کی، آپ نے تھیمس کی بات کی لنڈن میں، آپ نے ایمسٹرڈیم کے ریور کی بات کی. دنیا کا سب سے بڑا ریور فرنٹ سٹی جو ہے وہ روڈا ہے. یہ سارے جو ہیں ان کا فرنٹ اگر آپ دیکھیں تو کسی کا 6 کلومیٹر ہے، کسی کا 7 کلومیٹر ہے، کوئی 10 کلومیٹر ہے.
لیکن جو روڈا ہے اٹ از 46 کلومیٹر. سو اٹ از دا لارجسٹ ریور فرنٹ سٹی اٹ از گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ ان دا ورلڈ. اچھا اب جو یہ جو اس پورے پروجیکٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو ریور کو ریوائیو کرنے کے لیے جو پہلا بیراج ہے وہ شادرہ پہ بنے گا. اچھا. اور شادرہ پہ بیراج وڈ بی انشاءاللہ وزبل ود ان 1.5 ایئر. وہاں پہ نظر اس کا کام شروع ہو جائے گا. کام تو ابھی شروع ہو جائے گا لیکن وہاں پہ امید ہے کہ 1.5-2 سال میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اسی طرح اس کو 3 فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا. اس کے بعد یہ جو پہلی آپ کہہ لیجئے جو لیک بنے گی فرام ڈاؤن دا سائفن ٹل شادرہ, اٹ ول بی ایبل ٹو ہیو اراؤنڈ 50 بلین لیٹرز آف واٹر. اوکے. اور یہ جو پانی ہوگا یہ اس کے اندر مرین لائف جو ہے وہ اس کو سسٹین کر سکے گا. اور جو مرین لائف ہے وہ اس کا وہاں پہ یعنی جو مچھلیاں اور جو ساری چیزیں یہاں کی جو پہلے تھیں, یہاں کے جو براؤن ٹرٹل تھا, یہاں کی جو فش کی ورائٹیز تھی وہ آ جائے گی. لوگ نیچر فرینڈلی ہو جائے گا. نیچر فرینڈلی. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے گی, تو اس کی نیچرل ری وائلڈنگ ہوگی. اس کا بھی ہم نے سروے کروایا ہے کیونکہ یہ ساری اسپیسیز ابھی اوپر ہیں, سائفن سے اوپر ہیں, پھر یہ نیچے آ جائیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ گورنمنٹ بیسڈ پروجیکٹ ہوگا یا پرائیویٹ کمپنیز اس کو ڈیولپ کر رہی ہوں گی؟ یہ تو نہ اس کو پرائیویٹ کمپنیز اس کو ڈیولپ کر رہی ہوں گی. یہ بیسکلی پروجیکٹ جو ہے یہ روڈا کا ہے. اور روڈا جو ہے وہ اپنے ان سارے پروجیکٹس کے لیے, ریور ٹریننگ کے لیے, واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے جو کوئی بھی پبلک فنڈ استعمال نہیں کر رہا. روڈا یعنی سب پرائیویٹلی ہو رہا ہے, سرکاری کچھ نہیں ہے. ناٹ پرائیویٹلی بٹ روڈا خود جنریٹ کر رہا ہے تھرو دا پارٹنرز. جو زمین ہم لے رہے ہیں پارٹنرز سرکاری نہیں ہے. پارٹنرز سرکاری نہیں ہے. تو وہ تمام پرائیویٹ لینڈ ڈیولپرز ہیں, بزنس مین ہیں. جی لینڈ ڈیولپرز آپ وہ والے جو کلاسیکل سینس کے لینڈ ڈیولپرز نہیں ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ جب روڈا دیکھیے جب ایک ریور کی ٹریننگ ہو جائے گی, اس کی امبیکمنٹس بنیں گی, تو ہم نے وہاں پہ ڈفرینٹ فرسٹ زون کے, میں فیز 1 کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ ہم نے بہت ساری چیزیں پلان کی ہوئی ہیں. ہاسپٹلس ہیں, کمرشل ایریاز ہیں, ایون لو پیڈ اکاموڈیشنز ہیں, اور ایسے پروجیکٹس پلازاز ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں پھر روڈا وہاں سے وہ جو جنریٹ کرے گا اور اس پہ پھر جو باقی فیز ہیں وہ آگے. سر روڈا کیسے جنریٹ کر رہا ہے, یا روڈا کے ساتھ پارٹنرز ہیں, انویسٹرز ہیں, وہ کون ہیں؟ جی روڈا ایسے جنریٹ کرتا ہے کہ روڈا جو اپنا لینڈ ہے وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس, جب روڈا نے اپنا ایک ماسٹر پلان دے دیا, اس ماسٹر پلان میں جس بڑے انویسٹر کو سوٹ کرتا ہے کہ اس نے آ کے اگر ابھی سے روڈا سے اپنے اس فیز کے اندر جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ سے اس نے کوئی یونیورسٹی بنانی ہے, تو روڈا از ریڈی ٹو گیو دی لینڈ فار دا یونیورسٹی. وہ اپنا کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ وہاں پہ روڈا کے ساتھ آتے ہیں, وہ روڈا کو دیتے ہیں, یا کوئی اور کمرشل ایسی اینٹی ہے جو انہوں نے بنانی ہے. کیونکہ جب آپ ایک شہر بنا رہے ہیں تو اس میں ہاسپٹلس بھی ہیں, اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں, اس میں کمرشل ایریاز بھی ہیں, اس میں ریزیڈینشیل ایریاز بھی ہیں. تو وہ ان ساری چیزوں پہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے, کمرشل ڈپارٹمنٹ, وہ اس کو آپ کہہ لیجئے کہ الائن کرتا ہے. اب جیسے ہمارا جو پہلا پروجیکٹ تھا, جو کمرشل پروجیکٹ آیا, وہ چہار باغ کا تھا. تو وہ چہار باغ فیز 1 جو ہے وہ ایک چھوٹا پروجیکٹ تھا, لیکن وہ سارا کا سارا الحمدللہ اٹ ہیز بین سولڈ آؤٹ. تو وہاں سے جو اماؤنٹ ایکچولی جنریٹ ہوا, اس اماؤنٹ کو اب ڈیولپمنٹ کی طرف بھی ہم نے ڈائیورٹ کیا ہے. تو ایونچولی جب یہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو اور ویسا ایریا کریٹ ہو جائیں گے جیسا کہ چہار باغ ہے, اور پھر وہاں پہ روڈا کین ٹریڈ آف. چہار باغ کو بنیادی طور پر کس نے ابھی تک سیل آؤٹ کیا؟ ہمارے کمرشل ڈپارٹمنٹ نے اس کو سیل آؤٹ کیا. اور یہ واحد پروجیکٹ ہے شہر کے اندر جس میں کوئی ایکسٹرا فائلز نہیں ہیں. جتنے پلاٹ ہیں, جو پلاٹس ہیں اتنے ہی اونرز ہیں. یعنی وہ جو فائلنگ کا سسٹم اور جو لوگوں کا ہے وہ روڈا میں ہم نے بالکل ختم کر دیا. روڈا کے اندر جو نیا کانسیپٹ ہے اب ایون ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیے روڈا تو بنا 2019-20 میں, لیکن اس سے پہلے ان جگہوں پہ سوسائٹیز تھیں. ان جگہوں پہ بہت ساری کوئی اراؤنڈ 100 کے قریب آلریڈی ایسی سوسائٹیز ہیں جو پہلے سے تھیں اور جن کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی. اب ان سوسائٹیز کو بھی روڈا ریگولرائز کر رہا ہے. وہ اب روڈا کے بائی لاز کے مطابق اپنے آپ کو روڈا میں رجسٹر کرا رہے ہیں. روڈا کے بائی لاز کو وہ اب جہاں تک بن گیا ہے وہ تو بن گیا, لیکن جو ان کی ایکسپینشن ہے اور جو نئے ڈیولپرز یعنی جو سوسائٹیز اگر بنانا چاہتے ہیں روڈا کے ایریے میں, تو وہ روڈا کے بائی لاز کو فالو کریں گے. اور اس کو فالو کرنے کے لیے روڈا ان کو ٹرنک انفراسٹرکچر, روڈ نیٹ ورک, مین روڈ نیٹ ورک وہ پرووائڈ کرے گا, اور اس کی ایک فیس ہے
جو پر کنال کے حساب سے رکھی ہوئی ہے وہ روڈا کو پے کرتے ہیں. سر کمرشل ڈپارٹمنٹ اب تک کتنا روڈا سیل کر چکا ہے؟ نہیں روڈا نہیں سیل کر چکا, روڈا کے اندر زمین سیل کر چکا ہے. جی روڈا کے اندر زمین نہیں سیل کی. جیسے کمرشل ڈپارٹمنٹ پروجیکٹ کو ایکچولی پروجیکٹ کرتا ہے اور اس کو پھر اس کے جو ہیں بائرز آتے ہیں, اس میں جے وی پارٹنرز بھی ہوتے ہیں, ہمارا پی 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 موڈ ہے اس کے اوپر آتے ہیں, جو بھی وٹ ایور از جو سوٹ کرتا ہے اس کے اوپر پھر لوگ آتے ہیں اور وہ اس کے اندر کرتے ہیں. اب جیسے چہار باغ ہے, چہار باغ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک ڈپ اسٹک ٹیسٹ تھا جس میں کوئی اراؤنڈ 150 ایکڑ کا علاقہ تھا جس کی پلاٹنگ کی گئی, جس میں ریزیڈینشیل پلاٹ بھی تھے, کمرشل پلاٹ بھی ہیں کچھ, اور اب اس کا چہار باغ فیز 2 بھی لانچ کر دیا. تو وہاں سے جو پیسے جنریٹ ہوئے وہ روڈا اب اس کو اپنے اس آپ کہہ لیجیے کہ اسی طرح کے اور بھی پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد لطیف صاحب آپ کے وقت کا. اور اب ہم کوشش کریں گے کہ کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے جو نیکسٹ ہمارے ساتھ روڈا کی طرف سے اسپوکس پرسن الائنڈ ہے ان کے ساتھ بھی بات کریں, لیکن آپ نے جتنی انفارمیشن شیئر کی اس کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ایک بریک, واپس آئیں گے, آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. روڈا کے اعتبار سے کلائمیٹ کو کس طرح سے فوکس کرتے ہوئے اس پلان کو یا اس پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے, اس پر تفصیلی طور پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر کلائمیٹ چینج آہد یوسف خان موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی آئی ایم فائن. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انوائرمنٹل فرینڈلی پروجیکٹ ہے اور تمام اسٹڈیز پہلے کی گئی ہیں اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے سے کہ اس کو کس طرح نیچر فرینڈلی, انوائرمنٹ فرینڈلی, پیپل فرینڈلی بنانا ہے, کیونکہ ہم بہت سارے ایشوز فیس کر رہے ہیں پولیوشن کے اعتبار سے, کلائمیٹ چینج کے اعتبار سے, اور آپ نے فلڈ بھی دیکھا. یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کے ذمہ دار ہم نہیں تھے, مگر ہم نے اس کے لاسز ضرور بیئر کیے ہیں. تو روڈا کس طرح کا پروجیکٹ ہے اور انوائرمنٹ کو کس طرح سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں فرسٹ آف آل اسٹارٹ کروں گی میں جو ایک یونیورسٹی آف یارک ہے اس کی ایک اسٹڈی آئی ہے. انہوں نے تقریباً 1052 سیمپل لیے 250 کنٹریز سے, اینڈ ریور راوی واز فاؤنڈ دی موسٹ پولوٹیڈ. ماشاء اللہ ہم ٹاپ کیے اس میں. ویسے موسٹلی ہمارا ملک کئی ان میں نہیں کرتا, لیکن ہم نے پولوشن میں ریور راوی نے ٹاپ کیا. اب دیکھیں اس کو کلر ریور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پولوٹنٹس کی وجہ سے یہاں پہ فارما کے ایسے پولوٹنٹس موجود ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں. تو اس تمام سینیریو کو, اس پولوٹنٹ ایشوز کو دیکھتے ہوئے پھر اوور آل جو ہوائی آلودگی جو کہ تمام ہمارا ملک ہی فیس کرتا ہے, اسپیسیفکلی لاہور, تو آبویسلی روڈا از آلسو گیٹنگ امپیکٹیڈ فرام دس. اور انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کلائمیٹ چینج پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہیں تو فلڈز آر دیئر, فلڈز اور ڈراٹس جو کہ روڈا کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یس اوور آل روڈا ہیز مینی چیلنجز ٹو فیس. آلریڈی اس پہ اسٹڈیز ہو چکی ہیں, ہم اس پروسیس میں ہیں, آلریڈی فیزیبلٹی اسٹڈیز چل بھی رہی ہیں, اور ہم اس میں بیسیکلی انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ بھی ان کنیکشن ہے فار دا لائک مور اسٹڈیز جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ریزنیبل آؤٹ کم, تاکہ ہمارا جو ہے ہمیں ایک کنفرمیشن ہو کہ ہم نے نیکسٹ جو انٹرونشنز لینی ہیں وہ کس مطابق لینی ہے, کس طرح سے لینی ہے. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ کاربن کے اخراج کو بھی کم کیا جا رہا ہے. اس کی جو اسٹڈی ہے یا جو کوئی سرٹیفیکیشن ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ روڈا از ڈوئنگ اٹس بیسٹ فار دیٹ پرپز, تو وہ میں چاہوں گی کہ آپ ہم سے شیئر کریں. اب دیکھیں جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو کاربن کریڈٹس جو آج کل بہت ان ہے, جو کہ انڈیا نے بھی اس پہ تقریباً 1 یا 2 سال سے بہت ایکٹیولی کام کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں سوائے ایک وہ سندھ مینگرووز کے وی ڈونٹ سی دا بگر ایگزامپل دیئر. مینگرووز بھی اب تو ختم ہونے کے قریب ہیں تقریباً. لیکن الحمدللہ روڈا نے جو ہے وہ ان فارم آف یعنی محمود بوٹی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے لائک جس کو ہم نے الٹیمیٹلی گرین ایریا میں کنورٹ کرنا ہے. اس کو ہم انٹرنیشنلی لے کے جا رہے ہیں فار دس کاربن کریڈٹ ارننگ تھنگ, اور کاربن کریڈٹ اس سے گین کریں گے. یہ ایک بیسیکلی ایک
पहला पंजाब में शायद प्रोजेक्ट होगा जो हम UN के साथ हमने मुख्तलिफ इदारों में वो फ्लोट किया हुआ है, एंड परहैप्स विद इंटरनेशनल फाइनेंसिंग और विद आर इंटरनल सोर्सेज जो है रूडा इस पे काम करेगा, और इंटरनेशनल इंशाल्लाह क्रेडिट्स वी विल गेन दैट। और इसमें कार्बन के अखराज में कमी हम प्रूव करेंगे दैट रूडा इज़ जस्ट गिविंग देयर पार्ट। सबसे जो मैं बड़ी बात आपको बताऊंगी कि एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो सेक्शन है, यूनिट है, वो रूडा ने सेल्फ डेवलप किया, उसी के अंदर ये कार्बन क्रेडिट यूनिट है जो कि ये काम कर रहा है। और एयर पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल करना है? एयर पोल्यूशन को बेसिकली हम अर्बनाइजेशन होगी तो एयर पोल्यूशन तो होगी ना ऑब्वियसली। ये उसमें ये है कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हमारे लॉज हैं, एक्ट्स हैं, और रूडा ऑलरेडी पायरोलिसिस प्लांट्स और लाइक बैन कर चुका है कई इंडस्ट्रीज़ को, लाइक उसको हम सील करते हैं, हमारे एक्ट्स हैं। और हम इसमें बहुत सख्ती से ये कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रीज़ में RECP टेक्नोलॉजीज़, रिसोर्स एफिशिएंट क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। ये कहाँ से आएगा? ये इसको भी हम शायद इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इससे सीख करें, अथॉरिटी इटसेल्फ अपनी फाइनेंसिंग से भी शायद करेंगे। क्योंकि मैंने कराची में देखा है, जहाँ हमने सिंध के मैंग्रोव्स की बात की, तो वहाँ एक और बात कर लेते हैं कराची की। वहाँ पर इतना कचरा, इतना गंद है, और असल वजह जो हमारी सी साइड भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है वो यही है, आवाम की वजह से पैदा करदा मसाइल। मगर वो अभी तक ये कूड़े से बिजली नहीं बना पाए। तो फिर हम किस तरह ये करेंगे? हम ये कैसे करेंगे क्लाइमेट फ्रेंडली, जब हमें भी नहीं पता कि हमने बाहर से क्या मंगवाना और उसको नेचर फ्रेंडली बनाना है? तो कैसे करेंगे? इसमें हम ऑलरेडी देखें, हमारी टीम जो है, इंजीनियरिंग विंग की टीम इस पे काम कर रही है। हम जो मतलब इस प्रोसेस में हैं कि कूड़े से बिजली भी बनाएं, लाइक वी वुड डू सोलराइजेशन एंड द वेस्ट टू एनर्जी थिंग, लाइक हम उसको एक ग्रीन एरिया में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्वियसली इंटरनेशनल पूल जो है इसको प्रूव करेगा, देन दे विल अवार्ड क्रेडिट्स टू अस। सो दैट्स द मेन थिंग कि हमारी वैलिडेशन यहाँ से नहीं, वी विल डू फ्रॉम द बीरा जो कि एक इंटरनेशनल एंटिटी है, दे विल प्रूव इट। मैं साहब मैं जानना चाहूँगी कि प्लांटेशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं और आपकी एक्सपर्टी भी इसी में है, तो किस किस्म के प्लांट्स वहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि लगाए जाएंगे? असल में जो ऑलरेडी हम 90 एकर्स पे जो प्लांट्स लगाए हैं, हॉर्टिकल्चर जो हमारा डिपार्टमेंट है वो बेहतर इसमें आपको बता सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी दरख्त लगाए हैं वो लाइक नेचर फ्रेंडली हैं, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पैरोज़ हैं, फ्लोरा एंड फौना डेवलप होगा वहाँ पे, और वो ये स्पीशीज़ वापस आएंगी, उन दरख्तों पे वो चिड़ियाँ बैठेंगी, चहचहाएंगी, क्योंकि राइट प्लांटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगी वो ये कि इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि ये जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली या क्लाइमेट फ्रेंडली आपका एजेंडा है रूडा को लेकर, ये सोसाइटी को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? देखिए, मैं तो कहूँगी कि अभी तो ऑन ग्राउंड चीज़ें आ रही हैं और आएंगी भी। रूडा जो है क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्लड्स ड्रॉट्स को केटर कर रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को, मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी फ्लड कितना पोल्यूटेड है, जो रिवर है डिजास्टर्स है, कैटास्ट्रोफिक है जी, कैटास्ट्रोफ। उसमें डिज़ास्टर में हम डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे विद इंटरनेशनल फंडिंग, लाइक नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है। अब के ये इदारा कोई काम कर ले जी, अब PDMA हो या चाहे NDMA हो, अब NDRMF जो है हम शायद कोशिश करेंगे कि उनके साथ कोलैबोरेशन करके ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स जो है काम करता है ये इदारा। जी, ये फंड तो वैसे काम करता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ ऑलरेडी ये काफ़ी काम कर रहा है। इसमें इन्होंने रबर डैम और मल्टीपल थिंग्स, अभी रिसेंटली तो ये नेट कैट पे एक नया इन्होंने मॉडल लॉन्च किया है जिसके साथ हम जी मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिसपे अगर रूडा के साथ जो कि हमारी कोलैबोरेशन इंशाल्लाह फ्यूचर में स्टार्ट हो जाएगी, रूडा के साथ कोलैबोरेशन करके नेट कैट पे वो डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए दे विल फाइंड आउट के फ्लड्स जो फ्यूचर में आने वाले हैं, हाउ मच लाइक वी कैन जस्ट गेट आउट ऑफ दैट डेंजर, और उस डिज़ास्टर से हम कैसे केटर कर सकते हैं। अगर आप
اتنی پر امید ہیں جی کہ بالکل، آپ کو یہ لوگ پہلے بتائیں گے اور آپ لوگ کوئی میجرز لے لیں گے. مجھے اس بات پہ حیرت ہے کیونکہ اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم کتنے بڑے بڑے نقصانات سے بچ سکتے جو ہم نے سندھ میں فیس کیے, جو ہم نے بلوچستان والی سائڈ پہ فیس کیے. خیر لیکن روڈا یہ فیس نہیں کرے گا انشاءاللہ, اور پورا پاکستان نہیں کرے گا. یا ارلی وارننگ سسٹم بھی ہم ان کے ساتھ مل کے وی ول ٹیک دیٹ آلسو. ارلی وارننگ سسٹم جو کہ فلڈ سے پہلے ہی اس کو ہم ایک فارملائز کریں گے. اس لائک اگر کوئی فلڈ آنے والا ہے تو اس کو کیسے وارننگ اس کی کرنی ہے, کمیونٹی کو کیسے انگیج کرنا ہے اور کس طرح سے سارٹ آؤٹ ان کیس آف ڈیزاسٹر. دیکھیں ڈیزاسٹر تو اوور آل پوری دنیا میں ہے نا, مطلب اس کو تو ہم وہ پوری دنیا میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں بالکل ایسے ہی. اگر کوئی اسپیسیفک فرض کریں اس طرح کام نہیں کرے تو ہم اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں نا ود دا ڈیولپمنٹ آف دیٹ یونٹ ایکچولی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا مس آہد یوسف خان, آپ نے ہمیں وقت دیا. لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کے کمرشل آسپیکٹس کو بھی اسٹڈی کریں, جس کے لیے ہمارے ساتھ اب ایک بریک کے بعد ناظرین شہریار صاحب موجود ہوں گے. آپ کا شکریہ ادا کریں گے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. کسی بھی پروجیکٹ کو اگر کامیاب کرنا ہے تو کمرشلی اس کو سکسیزفل بنانا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر لینڈ ڈیولپمنٹ اس میں یا ریئل اسٹیٹ پر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا سیل آؤٹ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس کی کمپلیشن کے لیے اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے روڈا کو جو کمرشلی لک آفٹر کر رہے ہیں, دا ڈائریکٹر کمرشل ہی از شہریار رانا, ان کو بھی آج کے ہم نے اس پروگرام میں شامل کیا تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ پروجیکٹ کتنا کمپلیٹ ہو چکا ہے, کتنا اس کو ابھی تک پہنچا دیا گیا ہے کمرشل اعتبار سے آگے تک. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام نیزے, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم. شہریار صاحب بتائیے کہ جس طرح کہ میں نے آغاز میں کہا کہ کتنا کامیاب ہوگا یہ پروجیکٹ, وہ کمرشل پرسپیکٹیو اس میں بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. بالکل جی, اس میں ایک چیز سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی کہ ود اینی پروجیکٹ آف دس اسکیل کمرشل وائبلٹی ایک بہت بڑا اس کے اندر فیکٹر ہوتا ہے. اور آئی تھنک اس کا جو جتنا بھی کریڈٹ ہے کہ وہ جو کمرشل کی جو تھنکنگ ہے, جو فار آؤٹ اس کی تھنکنگ پروسیس آ رہا ہے, کیا ہمارے ٹارگیٹس ہیں, کیا ہمارا پلان ہے, اس کا سارا کریڈٹ پوری روڈا کی جو ایگزیکٹو مینجمنٹ ہے لیڈ بائی دا سی ای او عمران امین صاحب اینڈ چیف آپریٹنگ آفیسر بریگیڈیئر منصور صاحب, اور جو ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کاشف قریشی صاحب, ان ساروں کو جاتا ہے. بیکاز انہوں نے جب یہ پروجیکٹ آغاز کیا تھا تو انہوں نے ناٹ 1 سال 2 سال 4 سال, کم از کم 5 سے 10 سال کا ایک پورا ایک ہورائزن سوچا ہوا تھا جس پہ یہ کام کر رہے تھے. اینی پروجیکٹ جو ہوتا ہے, جو پاکستان میں جو لانچ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کافی پرائیویٹ سوسائٹیز آتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں, لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں, انویسٹمنٹس کبھی واپس نہیں آتی. الحمدللہ روڈا جو ہے وہ ایک ٹیسٹمنٹ ہے کہ جی آپ کی انویسٹمنٹس جتنی بھی ہیں وہ ساری سیف ہیں. اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر جی یہ ہے کہ دس از ایک جو بہت بڑی اس کی بیکنگ ہے اور جو اس کی ویلیڈیٹی ہے وہ آتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے. تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس پہ لوگ جو ہیں وہ کافی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. حکومتوں پر تو آپ کسی کو اعتبار ویسے بھی نہیں ہے. اگر آپ عوام میں لوگوں کی پلس ریڈ کریں, آپ کی بات ایک حد تک نہیں, وہ آپ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ کا ایک ہے ایک رائے, بٹ میں اسے تھوڑا اس طرح کاؤنٹر کروں گا کہ اگر حکومت پہ نہ ہوتا ہے اعتبار تو 528 پلاٹس 100% نہ بکے ہوتے ہیں. اور سر کون سے پروجیکٹس گورنمنٹ کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ہوئے ہوں؟ ہم نے پرائیویٹ کی کمپلیشن ضرور دیکھی ہیں. اس کا ایک اور سائڈ یہ بھی کہ پرائیویٹ ایسے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے پیسے لے کے بھی بھاگ گئے. فلپ سائڈ تو ہے سیم گورنمنٹ کا. میں آپ کو روڈا کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ 4 باغ جو ہے اس وقت 80% ڈیولپمنٹ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو آپ جا کے سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ 528 ریزیڈینشیل جو پلاٹس تھے اس تمام 100% انوینٹری ہماری سولڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اسی کو آگے لے کے اگر چلیں, اس سکسیس پہ ہم نے اپنا 4 باغ آن کلیو کا پروجیکٹ لانچ کیا اس سال جنوری کے اندر, اور الحمدللہ ود ان 8 months 1700 پلاٹس کے اندر سے اس کے 525 اس وقت بک چکے ہیں, اور بائی ڈسمبر وی آر ایمنگ کہ ہم تقریباً 900 ٹوٹل کر لیں اس سال کے اندر. سو یہ وہ ٹیسٹمنٹس ہیں, وہ چیزیں جو ہمارا ٹو بی آنیسٹ اتنا کمال نہیں جتنا لوگوں نے ہمارے پہ ٹرسٹ کیا. اور ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے ود اوور ٹائم آپ ارن کرتے ہیں, صبح اٹھ کے آپ بندہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرنے والا. تو یہ آئی تھنک وہ چیزیں ہیں, اور یہ ریگارڈ گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے, جو یہاں روڈا کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز, ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ, جتنے بھی لوگ ڈیولپمنٹ کے اندر انوالوڈ ہیں. اور سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہمارا کلائنٹ ہے, ہمارا کسٹمر ہے, جس نے اپنی ہارڈ ارن جتنے اس نے پیسے اپنی زندگی میں کمائے ہیں حق حلال کے, وہ ہمارے ساتھ وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک اور چھوٹی ایگزامپل دے دوں کہ جب 4 باغ لانچ ہوا تھا 2021-22 میں, اب سے لے کے اب تک ہم نے 3 اس کے اوپر پرائس انکریمنٹس لے لی.
تو فار ایگزامپل اگر آپ نے 21-22 میں لیا تھا، فار ایگزامپل آپ نے 100 روپے کا اگر لیا ہے، اس وقت آپ اگر بیچنے کو جائیں تو وہ تقریباً 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے. اور یہ کسی اور سوسائٹی پرائیویٹ اور ادروائز اس وقت پاکستان میں ایسا کہیں آپ کو سننے کو نہ ملے گا، نہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. سو آئی تھنک وہ چیزیں اگین جیسے میں نے کہا ود ٹائم ٹرسٹ. سر ادھر تو ہر چیز وقت کے ساتھ بہت زیادہ انفلیٹ کر رہی ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈا کے علاوہ آپ کو جگہ میں کچھ ملے گا نہیں جہاں وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے، مگر یہاں ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو اٹ از اگین ناٹ اونلی روڈا جو آپ کو انویسٹمنٹ میں بینیفٹ دے رہا ہے، دیگر بھی اگر آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو بعد میں 2 گنا یا اس سے زیادہ قیمت پر اس کو سیل کرنا پڑتا ہے. میم اس وقت پچھلے 1 سال سے ایسا کچھ نہیں. ہاں لاس ہو رہا ہے، ریئل اسٹیٹ میں لاس بہت سے لوگ اس طرح ہیں جو کافی اپنے پیسے پھنسا چکے ہیں. اور ایک روڈا کی ایک اور بہت بڑا جو ٹیسٹمنٹ وہ یہ ہے کہ جی ہم فائل کے سسٹم میں بالکل نہیں پڑھتے ہیں، نہ ہم کرتے ہیں. ہم پوری زمینیں بیچ رہے ہیں. ہم پورا ایک پلاٹ ہے، اس پہ پلاٹ کا نمبر ہے، پلاٹ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں، اس پلاٹ کی زمین کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. یہ آپ کو میجورٹی سوسائٹیز کے اندر ایسا نہیں نظر آئے گا. فائل پہ وہ ٹریڈ کرتے ہیں، فائل پہ وہ پیسے کماتے ہیں، فائل پہ وہ نقصان لیتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. سو ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اگین یہ وہ چیزیں جو کافی کلیئرلی تھاٹ آؤٹ کی تھیں، کیونکہ جتنا بھی ہم سکسیس کی بات کریں اتنا ہی بیکاز کیونکہ ہم ایک سرکار کے ساتھ ہمارا ادارہ ہے، ہم ان کے ساتھ جوائنڈ ہیں اور ہمارا پروجیکٹ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے، تو اتنی ہمارا رسک فیکٹر اسیس ہوتا ہے. عابد صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ 46 کلومیٹرز پر محیط ہے. اب اس میں تمام پرائیویٹائز کریں گے یا کچھ گورنمنٹ کو بھی دے رہے ہیں؟ مکس اینڈ میچ ہوئے گا. ڈیولپمنٹ کچھ پرائیویٹ ہوئے گی، کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ ہوئے گی، کچھ JVs پہ ہوئے گی، کچھ ایسی چیزیں جو شاید گورنمنٹ خود کرنا چاہے. سو ایک بہت بڑی رینج ہے اور یہ 1,40,000 ایکڑ ہے. اس وقت بیٹھ کے بتانا ہے کہ جس پہ اگر سرکار کرے گی یا پرائیویٹ کرے گی، آئی تھنک وہ تھوڑا پری میچور ہے. بٹ ایونچولی پرسنٹیج تو رکھی ہوگی نا؟ ابھی ایسا کوئی پرسنٹیج نہیں ہے. جو بھی پروجیکٹس آتے ہیں وہ پرائمریلی ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کہتے پہ ہیں آتے ہیں. کلچرل ڈپارٹمنٹ میں کچھ پلاٹس دیے جائیں گے، کچھ جرنلسٹس کو پلاٹس دیے جائیں گے. اس وجہ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر سرکار یہ فیصلے کر رہی ہے تو سرکار کا کتنا لینڈ ہے اور پرائیویٹ کتنا لینڈ ہے؟ جرنلسٹ کی پہلے بھی ایک زمانے میں ایک اسکیم لانچ ہوئی تھی. آئی تھنک اسے ری اسیس کیا جا رہا ہے ایک اور طریقے سے، مے بی اسے آگے لے کے چلیں، مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے. اسی طرح تمام باقی جو ہم جو پروجیکٹس بننا چاہ رہے ہیں، کرانا چاہ رہے ہیں، اس پہ اوبیسلی ایک بائن تو ہوئے گا گورنمنٹ کا کہ کس طرح انہیں آگے لے کے چلنا ہے. بٹ پرائمریلی آئی تھنک جو روڈا کی سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو اور پبلک سیکٹر کو ایک بڑے اچھے طریقے سے ملا دیا جہاں دونوں کو میوچولی بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے سر، اس کی سسٹینیبلٹی کمرشل اعتبار سے کیا ہے پروجیکٹ کی؟ اس کی بالکل دیر از نو رسک ٹو دا سسٹینیبلٹی. ایسا کوئی ہمیں رسک نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ جس قسم کے اسٹیک ہولڈرز اب انوالو ہوئے ہیں، ویری پرومیننٹ بزنس ہاؤسز، ویری رسپیکٹیبل بزنس ہاؤسز، آف کورس وہ جب بھی کسی پروجیکٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو اپنی پوری ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں. رائٹ. سو وہ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا سارا ہوم ورک کیا ہوا ہے. وہ آنکھیں بند کر کے ایم ہی نہیں کود پڑیں گے. سو وہ ایک بہت بڑا آپ کو ایک آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہمیں ہے کہ ایسے اسٹیک ہولڈرز ہمارے پاس ہیں جو ویری ریناؤنڈ بزنس ہاؤسز. سو انہیں اوبیسلی ایک ہورائزن کا سوچا ہوا ہے، آج سے 10-15 سال کا نہیں 20-25 سال کا دیکھ رہے ہیں، تو ان کو سسٹینیبل نظر آ رہا ہے جو وہ آئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شہریار صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا روڈا کے اعتبار سے آج کا پروگرام تھا جس میں کہ ہم نے اس کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر بات کی، کتنا یہ مکمل ہو چکا ہے، کس طرح یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگا، اور جو اس کو لے کر ماضی میں خدشات دیکھے جا رہے تھے کہ یہاں پر انویسٹ نہ کیا جائے، ہم نے جن سے بھی بات کی تو ان تمام شبہات کے جوابات آپ تک واضح طور پر پہنچائے ہیں کہ اب آپ یہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی بھی رسک فیکٹر نہیں ہے جس کو اسٹڈی نہ کیا گیا ہو، اور وقتاً فوقتاً فیزیبلٹی رپورٹس بھی تیار ہو رہی ہیں کہ یہ کلائمیٹ فرینڈلی کس طرح سے ہوگا، یہ نیچر فرینڈلی کس طرح سے ہوگا، یہ انوائرمنٹ فرینڈلی کس طرح سے ہوگا، اور جتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں یہ ان کے لیے کتنا بہترین ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ. اس تمام پر ہم نے آج بات کی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.